प्यारे भाई बहन, आज हम पैदाइश की किताब बाब 6 पे गौर करेंगे। अगर हम बाब 6 देखेंगे तो हमको बाब 6 में 4 बातें देखेंगे जो हम लोग बारी बारी से गौर करेंगे। तो पहली बात उठाएंगे और वो है तूफान की वजह। आयत 1 और 2 पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनो। जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। प्यारे भाई बहन, ये 3 लफ्ज यानी कि खुदा के बेटों और ये 3 लफ्ज आदमी की बेटियों, एक ऐसी बात है कि जब हम ये 2 चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो इसके असल नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। कई लोग ये ख्याल करते हैं कि खुदा के बेटों का मतलब है खुदा के फरिश्ते, मगर मैं ये बात पे यकीन नहीं करूँगा। कई क्यों बोले तो अगर ये खुदा के फरिश्ते हैं तो गुनाह नहीं करेंगे और बदकार फरिश्ते खुदा के बेटे कभी नहीं हो सकते। इसके अलावा इनकी जो नस्ल है वो आदमी लोग हैं और हैवान नहीं। प्यारे भाई बहन, इसके बारे में हम अब तो गौर नहीं करेंगे, बल्कि आगे चल के ये बात पे गौर करेंगे। आयत 3 पढ़ेंगे। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर हैं, तो भी इसकी उम्र 120 बरस की होगी। ये बात से हम यकीन कर सकते कि हज़रत नूह 120 बरस तक लोगों को खुदा के बारे में बताए होंगे और उस वक़्त खुदा की रूह लोगों में काम कर रही थी। हज़रत पतरस रसूल अपने ख़त में ये बात को जाहिर करे हैं कि अगले ज़माने में यानी कि हज़रत नूह के वक्त खुदा ठहरा था कि लोग उसके तरफ रुजू होंगे, मगर लोग खुदा के तरफ रुजू नहीं हुए। हज़रत पतरस रसूल उनके पहले ख़त में लिखते हैं, ज़रा गौर से सुनो। इसलिए कि मसीह ने भी यानी राजबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइज़ एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। प्यारे भाई बहन, जब पतरस ये लिखे उस वक़्त ये रूहें कैद थीं, मगर ये रूहों के सामने हज़रत नूह के ज़माने में मनादी की गई। अब आप शायद पूछेंगे कि कैसा भाई, हमको कैसा मालूम होना कि उनके सामने मनादी हुई। दोस्त, इसका सबूत हम लोग को पतरस का पहला आम खत बाब 3 और आयत 20 में मिलेगा। लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनो। जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थीं, जब खुदा नूह के वक्त में तहमुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। तो दोस्त, किस वक़्त इन लोग नाफरमान थे? हज़रत नूह के ज़माने में, यानी कि उस 120 बरस के दौरान। अब हम आयत 4 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उन दिनों में ज़मीन पर जब्बर थे और बाद में जब खुदा के बेटे आदमी की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माने के सुरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। तो यह कलाम बताता है कि वो ज़माने में ज़मीन पर जब्बर थे, मगर यहाँ खुदा का कलाम ये नहीं बताता है कि ये खुदा के बेटों की नस्ल हैं। मगर खुदा का कलाम ये ज़रूर बताता है कि जहाँ लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो, यही कदीम ज़माने के सुरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये देव नहीं थे बल्कि इंसान थे। यानी कि इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये लोग इंसानों के वैसे इंसान थे, मगर ऊंचे कद के और तगड़े थे और ताकतवर थे। प्यारे दोस्त, हमको मालूम होना चाहिए कि पैदाइश की किताब एक नसबनामा की किताब है। सारे घरानों का जिक्र पैदाइश की किताब में है। तो ये जो खुदा के बेटों का जिक्र है वो ये लोग हैं
جو آدم کے بیٹے سیت کے نسل سے نکلے ہیں، اور جو آدمی کے بیٹیوں کا ذکر کلام میں ہے وہ آدم کے بیٹے خین کے نسل سے نکلے ہیں۔ یہاں کیا ہوا ہے بولے تو ایک دوسروں کے درمیان شادیاں ہوئے ہیں، یعنی کہ سیت کے نسل کے لوگاں خین کے نسل کے لوگوں سے شادیاں کرے، اور کیونکہ یہ لوگاں ایک دوسروں سے شادیاں کرے، ان لوگوں میں ملاوٹ آ گئی، اور اچھے لوگاں جو سیت کے نسل سے تھے برے بن گئے۔ کئی کو بولے تو شادی کرنے کی وجہ سے برے لوگوں کا اثر ان پہ پڑا، اور حضرت نوح کو چھوڑ کے جتنے لوگاں یہ زمین پہ قائم ہوئے بدکار اور شریر بن گئے، جن میں سر سے لے کے پیروں تک برائی بھری ہوئی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، جب خدا دیکھا کہ حضرت نوح کو چھوڑ کے سب کے سب برے بن گئے ہیں، تو انہیں نوح پہ اپنا خیال ظاہر کرا کہ انہیں دنیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تو طوفان کی وجہ یہ تھی کہ لوگ برے بن گئے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، اب آپ سمجھ سکتے کہ لوگوں کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ سوائے بدکاری کے دنیا میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ تو یہ کلام بتاتا ہے کہ خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے ملول ہوا، یعنی کہ خدا افسوس کرا انسان کو زمین پہ پیدا کر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا ملول ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوست، خدا لوگوں کے بدکاری کو دیکھ کے افسوس کرا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ یہاں دیکھیں گے تو خدا مچھلیوں کے بارے میں نئی بات کر رہا ہے۔ کئی کو بولے تو مچھلیاں پانی میں پہلے سے تھے۔ خدا کا مطلب تھا کہ میں سوکھے زمین پہ بھی پانی لاؤں گا تاکہ سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوئی پہلی بات، اور ہم دیکھے کہ طوفان کی وجہ یہ تھی کہ سارے دنیا میں برائی پھیل گئی تھی۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت نوح پانی کے طوفان سے بچتے ہیں۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح خدا کے نظروں میں کئی کو مقبول ٹھہرے۔ اس کی وجہ ہم کو آیت 9 میں ملیں گی۔ لکھا ہوا ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راز باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو پیارے دوست، خدا کئی کو نوح کو بچایا۔ کئی کو بولے تو انہوں خدا کے ساتھ چل رہے تھے، خدا کے ساتھ ان کا چلنا ان کو پانی کے طوفان سے بچایا۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں گے تو یہ بھی بتایا گیا ہے، جہاں باب 11 اور آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس رازبازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ میرے دوست، کشتی بنانے کے لیے وہ بھی سوکھے زمین پہ جہاں کے ایک خطرہ بارش نہیں پڑی تھی، ایمان کی ضرورت تھی، اور یہ ایمان حضرت نوح میں تھا۔ یہ ہوگا اگر ہم پھر سے عبرانیوں کے یہ 11ویں باب میں دیکھیں گے تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کے ذریعے سے حضرت ہانوک اٹھا لیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طوفان کیکو، خدا زمین پہ طوفان کیکو بھیجنا چاہ رہا ہے؟ یہ سوال کا جواب ہم لوگوں کو آیت 10، 11 اور 12 میں ملے گا۔ لکھا ہوا ہے، اور اس سے 3 بیٹے سم، ہیم اور یافت پیدا ہوئے، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا
کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے راہوں کو چھوڑ کے اپنے راہوں پہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ انسان کو خدا کی ضرورت نہیں تھی، انہیں اپنے مرضی سے چلنا چاہتا تھا۔ جو مقصد کے لیے خدا انسان کو بنایا، انسان وہ مقصد سے پلٹ گیا تھا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ پیارے بھائی بہن، یا خدا طوفان بھیجنے والا ہے، اور میں یہاں آپ کو کئی وجہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کئی کو زمین پہ پانی کا طوفان بھیج رہا ہے۔ دوست، خدا انسان سے وعدہ کرا تھا کہ انہیں یہ دنیا میں ایک منجی بھیجے گا، یعنی کہ نجات کا داتا۔ خدا انسان کو خبر دے چکا تھا کہ یہ دنیا میں ایک منجی پیدا ہوگا، اور میرے دوست، یہ چیز پہ انسان نظر رکھنا تھا، مگر یہ چیز پہ نظر رکھنے کے بجائے انہیں خدا سے پلٹ گیا۔ خدا جو ہے حضرت آدم اور حوا کے لیے قربانی کا انتظام کرا، مگر خدا کا یہ قاعدہ یعنی کہ یہ قربانی کا طریقہ حضرت حابل اور حضرت قین پہ نازل ہوا۔ دونوں خدا کے پاس قربانی کے طور پہ اپنے اپنے چیزاں لائے، مگر خدا حابل کے ہدیے کو قبول کرا اور قین کے ہدیے کو نہیں۔ کئی کو بولے تو وہ خون بہائے جانے کا ہدیہ نہیں تھا۔ یہ دو بچے قین اور حابل دو قسم کے لوگ ہیں، ایک گمراہ اور ایک خدا پرست، یعنی کہ ایک مردہ اور ایک زندہ۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ اتنا زیادہ جیتے تھے کہ حضرت آدم اور متوسلہ دنیا بنی گئی جب سے اور طوفان تک ایک درمیانی بنے، یعنی کہ جو فاصلہ دنیا بننے کے وقت سے طوفان تک کا تھا، وہ فاصلے میں حضرت آدم اور حضرت متوسلہ ایک درمیانی بنے، جسے انگریزی میں برج بولتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں انسان کے لیے مکشفہ بن سکتے تھے، بلکہ میں تو بولوں گا کہ یہ دونوں نوح کے زمانے کے لوگوں کے لیے مکشفہ بنے۔ اس کے بعد ہم کو خدا کے کلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ہانوک اس وقت نبوت کرے۔ ہم کو خدا کے کلام کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسا حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں کو خدا کا پیغام دے رہے تھے، جب ہانوک اچانک سے غائب ہو گئے تو لوگ یہ سمجھ لے سکتے تھے کہ خدا لوگوں کے درمیان کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو حضرت متوسلہ کے بارے میں بھی معلوم تھا، اور ان لوگوں کو ان کے نام کا بھی مطلب معلوم تھا۔ اور جب حضرت متوسلہ کا انتقال ہوا تو کم سے کم لوگاں جب تک تو بھی سمجھ لینا تھا کہ پانی کا طوفان آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت خدا کی روح بھی کام کر رہی تھی لوگوں کو خدا کے طرف رجوع کرنے کے لیے۔ خدا اپنے روح کے ذریعے سے لوگوں کے زندگی میں کام کر رہا تھا، مگر جب انسان پوری طریقے سے خدا کو ٹھکرا دیا تو خدا لوگوں پہ اپنی عدالت ظاہر کرا اور سارے زمین پہ پانی کے طوفان کو بھیجا۔ مگر خدا کے نظروں میں صرف ایک انسان رازباز اور نیک نکلا، اور وہ تھے حضرت نوح۔ خدا اپنے دل و دماغ میں ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں حضرت نوح کو اور ان کے گھرانے کو پانی کے طوفان سے بچائیں گا۔ اچھا، یہ ہوگا۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے خدا نوح کو کشتی بنانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس میں کھوٹیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ تو پیارے بھائی بہن، حضرت نوح کے خاطر کئی کو بولے تو انہوں خدا کے نظروں میں نیک تھے، خدا ان کو بچانا ضروری تھا، اور اس کے لیے ایک کشتی کی ضرورت تھی۔ خدا ان کو آیت 14 میں بولتا ہے، تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنانا۔ گوپھر کی لکڑی ایک ایسی لکڑی تھی
جو مضبوط تھی اور پانی کے مار سے خراب ہونے والی لکڑی نہیں تھی۔ خدا نوح کو پوری طریقے سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ طوفان کتنا خطرناک ہونے والا ہے، اس لیے انہیں حضرت نوح کو بولا گوبر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنانا۔ خدا جو ہے ان کو کشتی کے اندر اور باہر رال لگانے کے لیے بھی بولا۔ خدا کشتی کو واٹر پروف رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد خدا نوح کو آگے یہ بتاتا ہے، جہاں آیت 15-16 میں لکھا ہوا ہے، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں 3 درجے بنانا، نیچا، دوسرا اور تیسرا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا حضرت نوح کو کشتی بنانے کا پورا نقشہ دیا اور انہوں خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے کشتی کو بنانا ختم کرے۔ دنیا کا سب سے پہلا پانی کا جہاز خدا کے حساب سے نوح کے ذریعے سے بنا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ کیسی کشتی تھی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت نوح بھی سوچنے کو لگے کہ میں یہ کشتی، وہ بھی اتنی بڑی کشتی کیسا بنا سکا۔ مگر میرے دوست، خدا حضرت نوح کے ساتھ تھا اور انہیں نوح کی پوری مدد کرا کشتی کو تیار کرنے کے لیے۔ چند لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ کشتی اتنی زیادہ بڑی تھی کہ 45,000 جانوراں اس میں سمائے اتنی جگہ تھی۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم آخری اور چوتھے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے کشتی کے سواری۔ آیت 17 پڑھیں گے، جہاں خدا حضرت نوح کو بولتا ہے، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو خدا اپنی عدالت زمین پہ لا رہا ہے، یعنی کہ انسانوں پہ، جانوروں پہ اور ہوا کے پرندوں پہ۔ اس کے بعد خدا حضرت نوح کو آیت 18-20 میں بولتا ہے، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، وہ نر و مادہ ہو، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین کے رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں خدا نوح کو بولتا ہے، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں۔ میرے دوست، یہاں ہم خاص طور سے یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نوح ایک شکاری نہیں تھے کہ جنگل کو جائیں اور جانوروں کو پکڑ کے لائیں۔ انہوں شکاری نہیں تھے۔ ان کو جو ہے جانوروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، جانوراں ان کے پاس آئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب جانور خطرے میں رہتا تو یہ کام کرتا، انہیں بچنے کی جگہ ڈھونڈتا۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک زندہ مثال رکھنا چاہوں گا۔ ذرا غور سے سنو۔ ایک ماں باپ ایک ایسی جگہ یعنی کہ شہر کو گئے جہاں برف پڑ رہی تھی۔ ان کی بچی ان کے ساتھ تھی اور وہ برف میں کھیل رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے اس کی نظر ایک ہرن پہ پڑی تو بچی ڈر گئی۔ ماں باپ بھی وہ ہرن پہ غور کرے اور چاہتے تھے کہ وہ ہرن کے پاس جائیں اور اس ہرن کے ساتھ لڑا کرے، مگر ان لوگاں یہ کام نہیں کرے کیونکہ ڈر گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہرن جنگلی تھی، مگر یہ ماں باپ وہاں کے رہنے والوں سے پوچھے کہ ہرن یہاں کہاں سے آ گئی۔ وہاں کا ایک آدمی ان لوگوں کو بتانے لگا کہ کیونکہ اونچائی پہ برف زیادہ ہے تو وہ ڈر سے جانور یہاں آتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو بھی اپنی جان کا ڈر ہے اور ہمارے ساتھ عام جانوراں کی طرح رہتے ہیں۔ مگر جس وقت بھی برف پڑنا ختم ہو جاتا ہے تو یہ جانوراں اپنی جگہ پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جانوراں آپ کو پھر کبھی بھی نہیں دکھائی دیتے۔ دوست، جب
جانوروں کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ جانور انسان کے پاس آتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طوفان کے وقت جانوراں خطرے کو محسوس کرے ہوں گے اور حضرت نوح کے پاس آئے، مگر سارے باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ خدا وہ جانوروں کو حضرت نوح کے پاس بھیجا اور حضرت نوح کو دوڑ کے جا کے پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہم آیت 21 اور 22 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، ویسا ہی عمل کیا۔ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔